वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहु अकबर। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये देखो कि लोग अल्लाह की नाफरमानी जब तुम देखो कि लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दुनिया भी भर भर के दी हुई है, तो तुम ये सोच लो कि ये अल्लाह की कोई तदबीर है और ये अल्लाह सुब्हाना ताला का इस्तिदराज है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर ये वाली सूरत आल नाम की आयत नंबर 44 आप भी अंडरलाइन कर ले, और आप लोगों ने खुद अपना मुसहफ खोल के, अपना कुरान पाक खुद खोल के आपने आयत नंबर सूरत आल नाम की 44 पढ़नी है और उस पर तदब्बर करना है, उस पर सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे लिए क्या हुक्म है। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सहाबा को पढ़ के बताई और फिर फरमाया कि फलम्मा नसू, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जब उन्होंने भुला दिया मा ज़ुक्किरू बिही, जिसके ज़रिए उनको नसीहत की गई थी। किसके ज़रिए नसीहत की गई थी? एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और दूसरे इस कुरान के ज़रिए। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं है ना सिवाय कुरान के, कि आज तो हमारा हाजिर इमाम हमारे पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब उन्होंने भुला दिया उसको जिसके ज़रिए उनको नसीहत की गई थी, समझाया गया था, तो हमने क्या किया? फतहना अलैहिम, तो खोल दिए हमने उन पर अबवाबा कुल्ला शैइन, कुल्ला शैइन के हर नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे दरवाजे खोल दिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हत्ता इज़ा फरहू, यहाँ तक कि वो खुश हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि लो, आपको याद है मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अगर तुम जो अल्लाह का पैगाम दे रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होंगे, तुम ऐसा ना करो, शिर्क ना करो, तुम अल्लाह की नाफरमानियां खुलेआम करते हो, तो अगर हम नाफरमानी करते हो तो फिर तुम अपने अल्लाह को कहो कि फिर फरिश्तों की फौज भेजे जो आके हमें मारे, हमें पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर हम पे कोई अजाब ही आ जाए तो हमें पता चले, तो हम पे तो नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि हम ठीक हैं। एग्जैक्टली वही चीज कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा फरहू, यहाँ तक कि वो खुश हो गए, बिमा ऊतू, उस पर जो अल्लाह ने उनको अता किया है, अखज़नाहुम बग़ततन, तो फिर अचानक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको अल्लाह ने पकड़ लिया, फ़इज़ा हुम मुबलिसून, तो वो हैरान परेशान हो गए। ये बहुत अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ढील देते हैं। और बाज़ आयात में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इतनी ढील देते हैं, और वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि वो इतने गलत काम करें, है ना, कि अल्लाह नहीं चाहते कि वो अल्लाह की तरफ मुड़े भी और उनकी मौत भी इसी हालत में आ जाए, ताकि वो उनको तौबा की तौफीक भी ना मिले। इतनी बड़ी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं कई दफ़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी और हमारे बच्चों को भी ऐसे लोगों को देख के उनसे इम्प्रेस होने से, या उनकी उनके को ये सोचने के कि अगर उन्होंने हमें अपनी पार्टी पे ना बुलाया तो हमारी तो शायद जान ही निकल जाएगी, या हमें ऐसे ग्रुप में इन होने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से हम भी ऐसे ग्रुप में जाएं और लोग समझे कि हम भी ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये आयत याद रखिएगा, सूरत आल नाम आयत नंबर 44। उन लोगों के लिए अब हम क्या करेंगे? हमने दुआ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतनी पूरी पूरी रात खड़े होकर दुआएं मांगा करते थे? इसलिए कि उन्होंने तो देख लिया था, उनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिराज में दिखा दिया था, जन्नत भी दिखा दी थी, दोज़ख भी दिखा दिया था। तो इसीलिए उनको तकलीफ होती थी इस बात से कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो कहीं ऐसे ना हो जाएं कि वो इस ऐसे गलत काम करें कि वो दोज़ख में जाने वाले, अल्लाह ना करे हो जाए। और आपको याद है मैंने हदीस भी सुनाई थी, वो सहाबा जिनको एक सहाबी ने कहा कि मैं कुर्बान जो उन आँखों पे, वो उन सहाबा से कह रहे थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैं कुर्बान जो उन पाँव पे जो चल के जहाद पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। तो कहते कि उन सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहते गुस्सा ही आ गया,
تو جب وہ غصے میں آ گئے تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان کو کس چیز کا غصہ رکھا ہے، تو وہ ٹھیک ہی بات رہا ہے۔ تو ان صحابی نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم پہ قرآن کھل گیا تھا، میں آپ کو اس کا ایک پارٹ بتا رہی ہوں کہ جب ہمارے اوپر قرآن کھل گیا تھا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، تو ہمارے دل اس تکلیف میں ہوتے تھے جب ہم اپنے لو ونس کو دیکھتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں لے رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی اولادیں بھی تھی، اور جب وہ قرآن آیا تھا جو حق کو باطل میں فاصلہ کرنے والا تھا، تو باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ ہم ہنسیں کس طرح سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا نازل کر دی تھی قرآن میں کہ یہ مانگا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ میری اولاد کو اور میرے ازواج، میرے خامند کو، یا خامند ہے تو بیوی کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، یا پاک پروردگار ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تیری پہچان لے لیں، یا اللہ ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے، کیونکہ قرآن کھل جائے گا نا پھر آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، قرآن خود ہی بولتا ہے، قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے یہاں سے فار ایگزامپل ہیوسٹن سے آپ نے آسٹن جانا ہے تو آپ کو سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا، ایک ایک آیا اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اور اگر آپ غلطی سے کسی اور سڑک پہ نکل جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو واپس بھی چڑھا دیتی ہے۔ تو یہی بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کھول دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں آپ دیکھیے کہ ہم پہلے کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا، انفرو، نکلو۔ کہاں پہ نکلو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے دین کی خاطر نکلو، کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں نکلتے نا تو نہ نکلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ تنہا تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو ان کی کیسی مدد کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق جیسا دوست ان کے ساتھ بھیج دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں خیر و عافیت سے پہنچا دیا تھا نا۔ تو اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کریں گے۔ دیکھیے، اور اس آیت نمبر 41 میں پھر سے اللہ سبحانہ، اتنا امپورٹنٹ یہ ایک لفظ ہے انفرو، تو اس کو سوچنا اور دیکھنا، اس پہ سوچنا آج آپ لوگ کہ میرے رب کیا کہہ رہا ہے کہ انفرو، نکلو، کدھر نکلیں، اور نکلیں بھی تو ہم کیا کریں۔ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم تعلیم لیتے ہیں، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو طالب علم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اگر اسی دوران میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم جنت میں، ہم شہید کا رتبہ پاتے ہیں نا۔ تو اب کیا تھا، وہ رتبہ بھی کیسے پائیں گے؟ انفرو اس کے ساتھ آپ لگائیے، علم لے لیا نا تو علم لے کے کیا گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، انفرو تو نکلو۔ اب جو علم تم نے حاصل کیا نا اس کے مطابق باہر نکل کے عمل کرو، اس کے مطابق دیکھو کہ تم نے اب یہ سیکھ لیا ہے، تم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے، اب ہر ایک میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جا کے درس دینا شروع کر دو گے یا پھر آپ کسی کو پکڑ کے بتانا شروع کر دو گے۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیے ان امریکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بندہ، خواہ وہ عورت ہے، آدمی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہم سب کے سب اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہماری بات چیت کرنا، ہمارے بزنس میں ڈیلنگ کرنا، ہماری کسی بھی لیول پہ جب جاب کرتے ہیں تو ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہے نا، ہمارے باس ہیں وہاں پہ، سڑک پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سب اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔
تو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو نو انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اور نکلنا بھی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اگر دیکھیں یہاں پہ کس میں حکم دیا جا رہا تھا، اگر آپ صرف آیت کا شان نزول لیتے ہیں تو یہ تبوک کا معاملہ تھا نا، کہ یہ کون سی زمانے کی جنگ تھی؟ 9 ہجری. آپ دیکھیں کہ 10 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اس زمانے تک تو مسلمان پکے ہو گئے ہوئے تھے. اور پہلے کیا تھا کہ جو منافق تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی آیات آپ دیکھیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دو، ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ وقت اتنا قیمتی ہے. ایک مومن کا وقت جو ہے وہ کوئی فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی چھوڑ دو. اگر یہ منافقت کر رہے ہیں نا تو ان کے اوپر تم ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ ابھی تمہارے پر بہت بڑا کام ہے. تم نے دین کی اشاعت کے لیے نکلنا ہے، تم نے اللہ کا پیغام صحابہ کے ساتھ نکل کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تم اپنے کام میں اپنا دھیان پورا کرو، ان کو چھوڑ دو ابھی تھوڑی دیر. لیکن اب 9 ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کے بارے میں ایک خبر دے دی کہ اب ان کے ساتھ تم کیا کرو گے. اور اب منافقی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر وہ مسجد جو منافقین نے بنائی تھی اس کو بھی گرا دیا تھا. میں نے حنین کے واقعے میں آپ کو وہ بات بتا چکی ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انفرو، کہ دیکھو نکلو، خفیفم و ثقالا، کہ اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل. اب دیکھیں یہ 2 لفظ میں نا پوری وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری بات ہے کہ سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کہ اگر خوشی ہے تو آپ خوشی میں کیا ہوتا ہے، بندہ ہلکا ہوتا ہے نا. اگر آپ خوش ہو تو تب بھی نکلو. غم ہوتا ہے تو بوجھل ہوتا ہے. اگر تم غمگین ہو تب بھی نکلو. اگر تم بیمار ہے تو بوجھل ہے، پھر بھی نکلو. اگر تم صحت مند ہو پھر بھی نکلو. کاروبار کر رہے ہو تو تم بھاری ہو کیونکہ تمہارے پر ذمہ داری ہے کاروبار کا سارا کچھ کرنا ہے، پھر بھی نکلو. اگر گھر میں بیٹھے ہوئے تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہلکے ہو تو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو. اتنا بڑا حکم تھا. اور نکل کے کرنا کیا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ اکبر، اتنا بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکلو جہاد کرو. کس سے جہاد کرو؟ اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، سب سے زیادہ جو اس کے قریب چیز ہوتی ہے وہ اس کا مال اور اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور دیکھیں سورت عادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت، کیونکہ ہم مال کی بات کریں نا، جان اور مال کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا تھا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی ناشکر ہے اپنے رب کا. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس میں گواہ بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک وہ محبت، جو مال کی محبت ہے نا، اسی نے تو سارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اس کی محبت میں وہ اتنا شدید ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا، اذا بؤثر ما فی القبور، کہ جب اس کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان بھول گیا ہے کہ قبروں سے اس کو نکلنا بھی ہے. کیا زندگی میں جو کچھ کر کے گیا ہے اس کے بعد ختم معاملہ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور جو کچھ اس کے دل میں منافقت تھی نا، کہ بہانے، کہ میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو بیمار تھی، میں تو بڑی ہو گئی ہوں، میں تو چھوٹی تھی، ابھی بچے بڑے، ابھی بچے چھوٹے، یہ سارا کا سارا حصل ما فی الصدور، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ دلوں میں ہے نا سب کچھ باہر نکال لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اس دن وہ ہر ایک سے حساب لے لے گا.
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تمہیں کوئی بھی تم حالت میں ہو پھر بھی تم نکلو گے، کیونکہ خفیفاً بس ایک اعلیٰ کا لفظ آیا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ جہاد کی، کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے دل میں جہاد لفظ سے جو ایک خوف آ گیا ہوا ہے نا، کہ ایک اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں میں جو چیز بٹھا دی، جیسے جہاد کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ جو خود کش حملہ کرنے والے، اچھا پھر اس کے علاوہ آتا ہے کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ذہن میں ایک اور طالبان، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا تو جہاد کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اتنا کمزور کر دیا وہ چیز جو مسلمانوں کی شان تھی، وہ چیز جو مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے درجوں پہ، جب آپ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ و جہاد اس لیول پہ رکھا، اسی سے ہم لوگ گھبرا گئے۔ اور گھبرانے کی وجہ بھی کیا تھی کہ ہم دوسروں کی باتوں میں جب آ جاتے ہیں نا، وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پہ آیا، بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے نا، کیونکہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد کیا تھا۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جب اسلام آیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی، اس کے بعد سے جہاد سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے تو جہاد کا طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جنگیں شنگیں کوئی نہیں ہوتی تھی، کہ آیا پھر مسلمانوں نے جنگیں کی اور پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح کے ذہن میں آتا ہے نا کویسچن۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا جہاد کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ہمارا غرور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہیں تو وہ ہے کیا؟ کیوں ہم آج ڈر گئے اپنے جہاد کے نام سے؟ کیوں ہم یہ لفظ بولتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، جہاد میں ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے عربوں کی یہ عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں جنگ بسوس کا نام آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، یہ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی اور اس کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے تھے۔ اب آپ یہ فگر تھوڑا سا بھی نیا سن رہے ہیں نا تو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ میں اینڈ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے والی ہوں کہ ایک ہی جنگ کی میں بات کر رہی ہوں کہ 70,000 آدمی مارے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ اس کے علاوہ اوس و خزرج جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور آپس میں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے، تو ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 100 سال تک ان کی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم، ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے، اور پھر اتنا ظلم و بربریت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پہلی دفعہ گئے ہیں تو صحابہ کو کیا نصیحتیں کی تھی، اب وہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ سارا چیزیں ہمیں کلیئر پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیسے آیا تھا۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دشمن کے جن سے جنگ ہو رہی ہے نا، ان کے جن کو تم قتل کرو گے ان کا مسئلہ نہ کرنا، مینس کہ ان کی لاشوں کو خراب نہ کرنا، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ غصے میں آ کے نا، جو مشرکین مکہ تھے یا ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو پہلے جب قتل کر دیتے تھے تو اس کے بعد لاشوں کو پیسز کر کے جیسے کر دیتے ہیں اس طرح سے کر دیتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، دشمن کی املاک میں لوٹ مار مت کرنا، دشمن کو اذیت دے کر قتل مت کرنا، اور جو تمہارے زیر دست دشمن ہو کبھی ان کو آگ میں نہ جلانا، دشمن کو امان دینے کے بعد کبھی قتل مت کرنا، دشمن کو دھوکے سے قتل مت کرنا، بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے بوڑھے عورت اور درویش کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت کاٹنا، کسی عمارت کو نہ گرانا۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنی چیزیں تھیں، یہ تو میں کچھ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تاکہ ہم پتہ چلے کہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے تو کیا مقصد ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کا بلندی کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے،
اللہ سبحانہ، اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ابھی بدر سے لے کے ابھی حنین ہم نے پڑھی ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ان سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو ڈیفنس میں لڑائیاں ہوتی تھی، ڈیفنس میں جاتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ کا پورا ان کو حکم ہوتا تھا کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی ہے. آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ جنگ بدر میں 70 صحابہ آئے تھے، اور 70 غلام وہ قیدی آئے تھے نا، 70 قیدی آئے تھے. اور حنین کا بھی پڑا تھا جس میں 6000 قیدی آئے تھے. یہ 2 ہی جنگیں تھیں جس میں قیدی آئے تھے. آپ سوچیں کہ ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا، ناٹ ایون اے سنگل قیدی، ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا. اور جب ان کو بدر میں تو ان کو پھر فدیہ دے کے ان کو لے گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے جن کا فدیہ نہیں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو 10 بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن دینی تھی، اور اس کے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو پڑھانا تھا، اور اس کے اوپر وہ ان کا فدیہ تھا اور ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں حنین میں سب کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور جتنے بھی قیدی آئے تھے ان کو جیسے شال نہیں ہوتی ہے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ ایک چادر ہوتی تھی، ان کو تحفے کے طور پہ ساتھ ہر قیدی کو ایک تحفہ دے کے اس کو رخصت کیا گیا تھا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہماری جنگیں کیسی ہوتی ہے جب ہم واقعات نہیں پڑھتے، اسی لیے تو ہم شرمندہ پھرے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے، ایک میں آپ کو یہاں پہ 2 صورتوں کا میں حوالہ بھی دیتی ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کافروں سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں سے جنگ کرو جب تک وہ اسلام نہ لے آئے، یہی چیزیں سوچنے کی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سورۃ التوبہ کی ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 29 میں پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرو حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے. یہ نہیں کہا کہ کافروں سے جنگ کرو جب تک وہ اسلام نہ لے آئے. اسلام لانے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جتنی جنگیں کی تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الحمدللہ عرب کا پورا ایریا جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا. اور کیسے فتح ہوا تھا؟ یہ مسلمانوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی نا، اور انہی وجہ سے جب یہ قیدی واپس آتے تھے مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تھے. اب دیکھیے جب حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کا خیال رکھو جب تک وہ ان کے پاس تھے، تو صحابہ کہتے ہیں پڑھ کے دیکھیے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، خود کھجور کھا کے نا گزارا کر لیتے تھے، اور کھانا اپنے قیدیوں کو دیا کرتے تھے. اللہ اکبر اتنا. اور اچھا، میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ اسپین کا واقعہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ جو الزام آتا ہے نا کہ مسلمانوں نے تو تلوار کے زور پہ اسلام لے کے آئے تھے، تو آپ یہ دیکھیں جنہوں نے ہم پہ یہ الزام لگایا وہ کیا کرتے ہیں کہ 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. اس سے پہلے اسپین میں مسلمان حکومت کرتے تھے الحمدللہ، لیکن اب جب حکومت ختم ہوئی تو وہاں کی عیسائی حکومت نے مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے کہ یہ کسی طرح سے اسلام چھوڑتے ایک مہم کا آغاز کیا تھا. یہ پورے طریقے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ لگے ہوئے اپنا کام کرنے. لیکن دیکھیے اسپین کے 350 لاکھ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ لوگ غور سے سن کے نا پھر آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ ہسٹری ساتھ لیتے ہیں. میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کیونکہ بات کرتے ہیں تو وہ ذہن سے ادھر ادھر نہ بات ہو جائے کہ اسپین کے 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. عدالت نے 28,540 مسلمانوں کو موت کی سزا دی اور 12,000 مسلمانوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا. مسلمانوں کی سینکڑوں لائبریریاں جلا دی گئی، لاکھوں کتابوں کو نذر آتش کر دیا گیا. بالآخر 1610 میں تمام مسلمانوں کو وطن چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. اللہ اکبر. 1.5 لاکھ عربوں کا قافلہ 1.5 لاکھ عربوں کا قافلہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا کیونکہ ان کو نکلنے کا حکم دے دیا تھا. تو ان پر حملہ کر کے 1 لاکھ مسلمان کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد مسلمانوں کے گھر، گلیوں اور بازاروں میں قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ 1630 میں ایک بھی مسلمان اسپین میں نہیں بچا تھا.
تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تلوار ماری ہے اور ہم نے تلوار کے زور پہ اسلام لے کے آئے ہیں. اب دیکھیے 1992 میں ابھی جو ابھی ہوا تھا بوسنا پہ ہوا تھا نا، اللہ اکبر. ہاں میں ابھی لکھتے لکھتے میں نے اتنی چیزیں آنیسٹلی لگ رہا تھا کہ صفحے کے صفحے بھر جائیں گے کہ کیا کس طرح کے ظلم و بربریت ہے. اور ہم مسلمان اپنے ایویں خام خواہ ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا تھا. اب یہاں پہ ایک آپ کو میں نمبر دیتی ہوں، آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ 10 سال میں مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، تو اس میں جو جنگیں ہوئی تھی وہ 8 سال ہوئی تھی، اور 7 جنگیں ہوئی ہیں، ٹوٹل 7 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں مسلمان جو تھے نا وہ ٹوٹل 7 جنگوں میں 8 سال میں 136 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور دشمن جو تھے نا وہ ان کی تعداد تھی 286، اور جو ارد گرد کے قبیلوں سے لوگ آتے تھے اور آ کے مدد کرتے تھے مسلمانوں کی طرف سے یا پھر کافروں کی طرف سے، دونوں طرح سے، ان کی تعداد بن رہی تھی 422. ٹوٹل اتنے لوگ صرف قتل ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے، رائٹ. اور دیکھیے کہ کیا کتنی بڑی کامیابی مسلمانوں نے حاصل کی تھی. تو اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی سناتی ہوں کہ ہاں یہ کہ کیسر روم نے 963 عیسوی کی بات ہے، اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اسلام کے بعد ہی یہ ساری سلسلے شروع ہوئے تھے، کہ کیسر روم نے 963 عیسوی میں بلغاریہ پر فتح حاصل کی تو 15,000 قیدیوں کی آنکھیں نکلوا دی. ٹھیک ہے، ہر 100 قیدی کے بعد ایک قیدی کی آنکھیں وہ ٹھیک رکھتے تھے تاکہ وہ یہ باقی جو قیدی ہیں 100 کو ان کو لے کے ان کی جگہ پہ جائیں تاکہ یہ عبرت کا نشانہ بن سکے. اتنی بربریت تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا. اور اسلام جب آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نکلو اور اپنی دفاع کے لیے جا کے جنگ کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، تو کیا اس میں کچھ غلط تھا؟ آج ہم لوگ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اس بات سے؟ جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ کہیں کسی نے سن لیا نا تو نہیں ایسی بات نہیں کرنی ہے. اسلام میں جہاد میں تو لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم کس طرح سے، دیکھو یہ ظلم نہ کرو. تم نے اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھو. صرف وہ لوگ جو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، جب دیکھو وہ سامنے کوئی آئے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نہیں میں بڑی نیک ہوں، میں بڑی اچھی ہوں، میں بڑی نرم دل ہوں، تم نہ مارنا مجھے. تو تب تو لڑائی ہوگی نا، تب تو تلوار چلے گی، جب سامنے سے بھی چلے گی تو ادھر سے بھی چلے گی، رائٹ. لیکن اس کے علاوہ جو میدان جنگ میں نہیں آئے ان کے لیے کیا احکامات ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. اور آج آپ دیکھیے آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. آج ہم مسلمان کیوں آج پتہ ہے، دیکھیے میں کہتی ہوں کہ آج ہم اتنی برے حال میں ہیں، مسلمان ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن جو ہے نا وہ بھی غلام بن گئے ہیں. ہم جسمانی طور پہ غلام نہیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ذہن غلام بن گئے. ہم ہر چیز اپنی چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ نہ ہم ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے. ہم صحابہ کے کہتے ہیں وہ تو اس زمانے میں تھے، تو ابھی بھی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے تو بہت سے نام آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں جو عزت و شہرت ملی تھی، ہمیں جو ہمارا جو نام تھا مسلمانوں کا، ہمیں وہ واپس مل جائے. اور وہ واپس تبھی ملے گا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے بن جائیں گے، جب ہم ایسے ہو جائیں گے. انفروا خفیفا وثقالا کیوں نکلا؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ نکلنا پڑے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی بات کریں. دیکھیں منافقین کون تھے؟ جو مکہ میں رہتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے. جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان میں کوئی منافق نہیں تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جب کبھی لوگ بات کرتے ہیں نا، کسی اور فرقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کبھی صحابہ کے بارے میں، تو انہوں نے جانا ہی نہیں اس بات کو کہ وہ لوگ تو جب اسلام لے کے آئے تھے کوئی گھار نہیں پنائے جاتے تھے ان کو.
ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوگا، لوگ ہم سے، ہمارا اپنا خاندان ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کے باوجود وہ اسلام لاتے نہیں تھے بلکہ اسلام پہ عملاً اسلام پہ عمل کرتے تھے۔ تو مدینہ میں جب آئے ہیں، کیونکہ مدینہ میں اب دیکھیں نا 9 ہجری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے کا پتہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک اپنے جو قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اگر فار ایگزامپل وہ مسلمان ہو تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا، اگر وہ چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے، اور علم نہیں لیا ہوتا تھا ابھی انہوں نے، ان کے پاس اس طرح کی چیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ جو حرکتیں کرتے تھے نا، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانا اردن، اگر یہ جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیونکہ آ رہے تھے منافقین رسول اللہ کے پاس، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جنگ تبوک کے لیے سب کو حکم آ گیا تھا کہ اب نکلو اپنے گھروں سے، تو اب کچھ لوگ جو آتے ہیں رسول اللہ کے پاس تو بتا دیا کہ ان کی نشانی کیا ہے، لو کانا اردن قریبا، اگر ہوتا مال قریب کا، مینز کہ اگر ان کو یہ ہوتا کہ مال غنیمت ملنی ہے۔ اب اس بات کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے کہ منافقت کہاں پہ جا کے اٹیک کرتی ہے، کہ اگر لالچ ہو نا بندے کو، اب کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں نکل رہے تھے، کہ اگر ان کو یہ لالچ ہوتی نا کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، یا 800 میل سفر چلنا تھا نا، کہ اگر پاس ہی پاس کہیں جنگ کے لیے جانا ہوتا لَتَّبِعُوكَ، تو اے نبی ضرور آپ کی پیروی کرتے، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان پہ دور ہوگی، ان پہ مسافت، کہ ان کو یہ لگا یہ تو اتنی دور کا سفر ہے، اب یہ کون نکلے، ابھی تو دیکھیں نا میرے تو گھر میں اتنے ابھی یہ حال ہے، ابھی تو کھانا فصلیں پکی ہوئی تھی، ابھی 1 سال کی فصلیں پکی ہوئی تھی جس پہ ان کا کاروبار تھا زندگی کا، اس کے باوجود بھی دیکھیں جو صحابہ، اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں نا اپنی، یہ دیکھنا 30,000 کا لشکر نکلا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحابہ تو سب سے پہلے تیار ہو کے نکل گئے تھے۔ یہاں پہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو تھے مسلمانوں میں، اب پتہ نہیں چلتا تھا نا، اب دیکھیے کہ اس زمانے میں منافقین تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں کہ وہ منافقین کے بارے میں جو اتنی سخت آیات آ رہی ہیں، آج جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کہ یہ منافق نماز بھی پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اور روزے بھی رکھتے تھے، حج پہ بھی جاتے، سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ منافقت تو دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری طور پہ جب اب حکم آ گیا نا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہیں نکلنے والے، اب یہ بہانے کریں گے۔ جب آپ ویسے میں بہت اچھی اسلام پہ ہوں، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اپنے دل میں خیال کرتے ہیں، لیکن جب نکلنے کا حکم آتا ہے نا کہ اب ذرا اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کے راستے میں، تو پھر ہمیں 100 بہانے نظر آ جاتے ہیں۔ ہم ان آیات سے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو نہیں سوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ منافق جو ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، کہ قسمیں کھائیں گے۔ اب یہ غائب کی بات تھی نا، ابھی آئے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اب آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے، تو بچے اتنے ہیں، ابھی گھر میں ہم کیسے نکلے، ابھی تو ہماری بیمار ہم اتنے ہیں، کوئی بھی بہانہ آپ سوچ لیں جو ہم اپنی ذات سے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے۔ اللہ اکبر۔ یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کے سامنے جا رہے ہیں بہانہ کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے سامنے ہم ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے، ہم کیسے کرتے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ جن کا ہر کوئی، ان کے ارد گرد کے لوگ تو ان کو صحابی سمجھتے تھے نا، کیونکہ تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کو عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اس کو انڈر لائن کر دیجئے۔ اتنی پیاری بات لگتی ہے، آنیسٹلی میں اتنے غور سے کتنی دفعہ پڑھا اس بات کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کر دے اللہ آپ کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا، سوری میری تو پن نکل رہی ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترجے تو نے یہ کیوں کیا ہے. اگر بدتمیزی ہوتی ہے نا جس پہ غصہ آتا ہے وہ تو ہم کہتے ہیں نا تیرا بیڑا غرق، وہ تو بددعا ہوتی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، بہت گندی بات ہے. لیکن جب کسی سے محبت بھی ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترجے تو نے یہ کیوں کیا. تو میں سوچ رہی تھی اس لفظ کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ اللہ عافیت میں رکھے آپ کو، آپ نے یہ کیوں کیا. اف اللہ عنکا، اللہ معاف کرے آپ کو، لما اذنت لہم، کہ نبی آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی یہاں تک کہ یتبین لکا، کہ وہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے، الذین صدقوا، وہ لوگ جو جنہوں نے سچ کہا، وَتَعْلَمَ، اور تو جان لیتا الکاذبین، جھوٹوں کو، کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو انہوں نے کون سا چل پڑنا تھا، کم از کم یہ ظاہر تو ہو جاتے نا. کیونکہ جب رسول اللہ نے ان کو اجازت دے دی تو انہوں نے باہر جا کے کہنا شروع کر دیا دوسروں کو کہ ہمیں تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں نہیں تم واقعی جو تم نے کہا ہے کہ تمہارے تو بھی بچے چھوٹے ہیں، تو تمہارا تو بھی تم بیمار بھی ہو، تو دیکھو تمہاری یہ مجبوری ہے، تو تم نہ جاؤ تو کوئی بات نہیں، تو اس لیے ہمیں تو اجازت مل گئی ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستحسنک الذین یؤمنون باللہ، اے نبی آپ سے اجازت کبھی نہ لیتے، کبھی بہانے نہ بناتے، کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھتے وہ لوگ جو الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا مدبر اللہ ہے، جو اللہ کے ہر حکم کو اپنی ہر چیز سے بلند سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ. اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اپنے وقت کا جہاد، کہ اپنی جان لگا دینا، اپنی جان کو کہتے ہیں نا کہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. دیکھیں دنیا کتنی کو ہے، اگر ہم جی بھی لیں گے تو کتنے کو سال جئیں گے. اپنے سے تھوڑے بڑوں کو آپ دیکھنا شروع کریں اور اپنے سے نیچوں کو بھی دیکھنا شروع کریں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو ہم اتنے تھے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو میری شادی ہوئی تھی. ایسے نہیں لگتا؟ کچھ ہی دیر پہلے تو ہائے یہ میرا بچہ چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا ہو گیا. اسپیشلی بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے میرا اتنا چھوٹا سا بچہ، ہائے کل ہی تو پیدا ہوا تھا. ایسی نہیں بات کرتے. اور جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ یہ سوچیں کہ کچھ ہی سالوں کی بات ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور آپ اندازاً بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کو اتنے سال مل بھی گئے نا جو اچھے سال ہوتے ہیں، ورنہ تو یوزلی 60 70 80 میں تو باری آئی جاتی ہے نا. اللہ اکبر، تو کتنے خوشحال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے کھڑے. تو ہر ایک نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ہر بندے نے، ہر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے میں اور آپ ہیں اس وقت. جواب دینا ہے اپنے اعمال کا جو اس دنیا میں کر کے گئے تھے، اور کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. بس اتنی سی بات بار بار اپنے آپ کو دہرایا کیجئے کہ یا پاک پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا کسی طرح سے. اب میں کوئی بھی عمل ایسا اب نہ کروں کہ میں اس کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. لیکن اللہ نے تو موقع دیا ہے نا کہ چلو غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی توبہ کر لو، پھر میں معاف کرتا ہوں. آخری وقت تک توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، کیونکہ دین اتنا آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں جو مجھے اور آپ کو دین دیا ہے ہمارے عمل کے لیے دیا ہے نا، تو کیا وہ اتنا مشکل کرے گا کہ اچھا دیکھو اتنا مشکل ان کو کر کے دو کہ یہ کرے ہی نہ؟ تو ان کو ایسا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت، اتنا پیار کرنے والے، اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں. چھوٹے چھوٹے امتحان ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، ایک لیول سے ہم جب دوسرے لیول پہ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھنے کو ملتی ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، آپ نعمتیں تو دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں. کیونکہ جب ہم وہ گلاسز لگا لیتے ہیں نا جس میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، اور وہ بڑی بڑی چیزیں شیطان کر کے دکھاتا ہے، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ کی نعمت سب سے، آنکھیں، ہاتھ، ناک، پاؤں، ایک دیکھیں سانس نہیں آتا. کبھی آپ نے بڑوں کو دیکھا ہے، یا کبھی اس کو جن کو ایزما کی بیماری ہوتی ہے، جیسے بچوں کو یوزلی الرجیز میں بھی ہو جاتا ہے، تو بچہ اگر سانس نہیں لے رہا ہوتا نا، کہ مشکل سے سانس لیتا ہے، تو ماں اگر ساتھ بیٹھی ہے نا، واللہ ایسا ہوتا ہے. میرے چھوٹے کو تھا نا، تو مجھے پتا ہے وہ سانس لیتا تو میں بھی ساتھ ایسے ایسے سانس لے رہی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا میرا سانس بھی نہیں نکل رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کیسے فری میں سارا کچھ، آکسیجن سے لے کے، روشنی سے لے کے، ہر چیز دیکھیں آپ کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں قدر کرنے والا بنا دے، اور وہ آنکھ کھل جائے، وہ کان کھل جائے، وہ دل کھل جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہو، تو بندہ راضی راضی ہو جاتا ہے. پھر وہ خوشی جو ہے نا، واللہ وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر راضی کرنے کے کام، آپ سوچیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آپ نے، چلو چھوڑو، آپ باہر نہیں نکلے ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ گھر کے اندر ہی آپ نے سوچا کہ میرے رب کو یہ پسند ہے نا، تو آج میں نے یہ کام کیا، تو فوراً جو چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی چیز ادھار نہیں رکھتے ہیں، وہ تو آخرت میں تو درجہ ملے گا. فوراً ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ سکون کا ہوتا ہے، کہ آپ کو ایک انر خوشی ملتی ہے کہ الحمدللہ آج میں نے نا پہلے نہیں، فار ایگزامپل آپ نے اشراق پہلے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ پڑھتی ہیں، آپ نے آج سوچا کہ آج میں نے اشراق بھی پڑھنی ہے، اور آپ اشراق پڑھ لیتی ہیں. پھر قسم سے پورا دن آپ کا نا، کیونکہ نمازیں تو آپ ریگولر پڑھتی ہیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ سوچے ہے اللہ کا شکر آج میں نے اشراق بھی پڑھ لی تھی. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں سکون دیتی ہیں. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں؟ نہیں فرق پڑتا نا. یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دے دیا ہے کہ یہ نیکی کرو گے خوشی ملے گی، یہ نیکی کرو گے خوشی ملے گی. جب ہم برائی کرتے ہیں نا، ہمارے انر میں ہے، ہمارے اندر، ہماری روح میں ہے یہ، کہ کچھ دیر کے بعد ہمیں گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ گلٹ آہستہ آہستہ ہماری پریشانیوں میں، اس کا کیونکہ ریئیکشن بھی تو ہے نا، گناہ کیونکہ دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں نا ساتھ اس میں، تو اس کی وجہ سے پھر سیڈنس آ جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے بہت خرابیاں ہو جاتی ہیں. تو کوشش کیا کیجئے کہ کوئی ایک چھوٹی نیکی کو نا سوچا کریں کہ آج میں نے یہ بھی نیکی کرنی ہے، اور پھر اسی نیکی کے اراؤنڈ پورا دن آپ کا گزرے گا. واللہ وہ خوشی کا عالمی فرق طرح کا ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. تو اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر منافقت کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ جو منافق ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انما، کہ بے شک، یستہزئونک الذین لا یؤمنون باللہ، کہ آپ سے اجازت یا بہانے، اگر ہم اپنی دنیا میں کسی چیز پہ جو اللہ کی راہ میں چلنے کے بہانے، میں کلاس نہیں لے سکتی ابھی، تو پتہ ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا نا میں کیا کلاس لوں گی ابھی، تو پتہ ہے انشاءاللہ اب دعا کرو میرے لیے کہ میں بھی کلاسز لینا شروع کر دوں. لو نا، کیا پرابلم ہے، ہم دعائیں کرتے رہے بس آپ کے لیے، آپ نے ارادہ کوئی نہیں کرنا. ارادے پکے کر لو گے تو خدا کی قسم ہر چیز، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ چھوٹی سمر ہے نا میری، میں اس کو بھی یہی سارا وقت کہتی رہتی ہوں کہ سمے بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اگر آپ ارادہ کر لیتے ہو. اور وہ پوچھتی ہے دادی واٹ از ارادہ، پھر مجھے اس کو پورا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے دنیا بنائی ہے نا، اس کو استعمال کرنا، اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرنا. پھر میں آپ کو یہ کہوں گی، کوشش کرنا. ہم نہیں پہنچیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں پوچھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ میرا بندے نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی. اور اسی کوشش میں آپ واللہ ہماری زندگی اتنی خوشیوں سے بھری ہوگی کہ پھر ہمیں وہ دوسری چیزیں جو بادر کرنے والی ہیں نا، وہ بھی نظر نہیں آتی ہیں. یہ تھیراپی ہے بیسیکلی، اسلام از اے تھیراپی، نیکی از اے تھیراپی. فوراً ریئیکشن میں آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق ہے نا،
یہ آپ سے اجازت اس لیے جو لینے آئے ہیں کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ پر تو رکھتے تھے نا. آپ دیکھیں یہ کلمہ گو تھے. اگر ہم دیکھیں اس طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سارا روزے بھی رکھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لا یؤمنون باللہ, یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, والیوم الآخر, اور آخرت پر بھی کوئی نہیں ایمان لاتے. وارتابت قلوبہم فہم لا ریبہم یترددون, تو ان کے دل جو ہے نا اس میں شک ہے. ان کے دل جو ہیں وہ شک کرنے والے ہیں, اور وہ اپنے شک میں ہی پھری جا رہے ہیں, گھومی جا رہے ہیں. اب دیکھیے دل جو ہے نا اس کا, یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ شک کا گھر کدھر ہے, دل ہے. اور مومن جو ہے نا اس کا ایمان کدھر ہے, وہ بھی دل کے اندر ہے. تو جس دل میں شک ہوگا اس میں ایمان نہیں آ سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں, کبھی آپ نے وہ لفظ سنا ہے نا کہ اس کا فرق کیا, خامن بڑا شکی ہے, تو کتنا ترس آتا ہے کہ ہائے ہائے اس بیچاری کا زندگی عذاب ہوگی, اس کا تو خامن اتنا شکی ہے. یا بیوی, ادر وے کہ بیوی اتنی شکی ہے, خامن جاتا ہے بیچارہ آفس میں جاتا ہے تو وہاں بھی پیچھے پیچھے اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر گیا. شک انسان کو نا تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی شروع میں فرمایا نا کہ لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دل میں, جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر میں یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر میں یہ نہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. تو شک کی بندہ جو ہوتا ہے نا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. جس دل میں شک ہوگا, یہ پھر سے میں دہرا دیتی ہوں, اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے, لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو وہ ضرور اس کے لیے تیاری کرتے. کہ اگر ظاہری طور پر, اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے ارادے کی, وَلَوْ أَرَادُوا, اگر وہ ارادہ کرتے, اگر ان کا پکا ارادہ ہوتا تو کوئی تیاری تو کرتے نا, تو آنکھ بھی دیکھتی. اب یہی بات میں آپ کو بار بار کہتی ہوں, جب ہم کہتے ہیں نا دل میں ایمان ہے, دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے, دل میں یہ ہے, تو یاد تو وہی ہوتی ہے. ایک مومن کا ظاہر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو کچھ نظر تو آتا ہے کہ سامان باندھا ہے, کوئی تیاری کر رہے ہیں. ولیکن, لیکن کارہ اللہ, لیکن ناپسند کیا اللہ نے, انبعاثہم, کہ ان کا اٹھنا, فثبتہم, تو پھر روک دیا انہیں, وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور ان کو کہا کہ اب بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ غور کیجئے, ارادہ انہوں نے نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن کارہ اللہ ہم بعاثہم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو روک دیا. اب بعض لوگ سوچتے ہیں تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا, تو روک دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ, تو اللہ نے روک دیا, تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تو غور کیجئے کہ پہلے انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا. ارادے نہیں ہوں گے, اگر آپ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے نا, تو پھر ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ان کہتے ہیں نا ہدایت نہیں آتی ہے. یہ بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی, تمہارا ارادہ ہی نہیں ہدایت لینے کا. جب تم ارادہ کر لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو تم ایک قدم چلتے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آگے آتے ہیں. اللہ کیوں نہیں ہدایت دیں گے؟ ہدایت دی اللہ نے, رکھی ہم لوگوں کے لیے ہے, رائٹ. تو ہدایت نظر آنی چاہیے نا. ہدایت تو کیا ہے, ایسا تھوڑی کہ کوئی دکان میں گئی, وہاں سے ہدایت کی کوئی چیز تھی کہ جی اتنے پیسے لے لیں, اتنی ہدایت دے دیں, ایسا تو نہیں ہے نا. ہدایت کیا ہے کہ ہمارے جوارے پہ ہدایت نظر آنی چاہیے. اگر نہیں نظر آ رہی تو دیکھ لیجئے پھر منافقت اور ہدایت میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنی اگلی کلاس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ایک ایک آیہ کو ہمارے عمل میں ڈال دے, کیونکہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہی نازل ہوا ہے نا, یہ تو ہمارا لائحہ عمل ہے.